जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा क्लास नंबर 14 के साथ हम हाज़िर हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की काविशें, रोज़े और कुरान को सीखने की इस जद्दोजहद को अपने यहाँ कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुरान पाक को सीखने की एक जद्दोजहद हमारी जारी है, और इसी सिलसिला कार में कुरान पाक की समरी को हमने शुरू किया था इस काविश के साथ कि हम एटलीस्ट बेसिक लेवल पे समझ पाएँ कि एट द एंड अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो प्लीज़ चैनल पे जाके बाकी क्लासेस को ज़रूर विज़िट करें ताकि आप लोग आज की क्लास के साथ कॉप कर सकें इंशाअल्लाह ताला। जी तो हम अपने आज के सिलसिला कार को शुरू करते हैं जहाँ से कल मुनक़ता किया था। तो उससे पहले वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, कमेंट लाजमी करें और अपना रिव्यू बताएं, और इसके अलावा आप लाइक का बटन को भी दबाएं और हमारी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप मजबूत करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज की पहली सूरत का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले है आज हमारे पास सूरतुल कहफ। सूरतुल कहफ was revealed in Makkah and it consists of a total of 110 verses और आयात। सूरह कहफ मक्का में नाजिल हुई थी, एक मक्की सूरत है और इसकी टोटल 110 आयात हैं। It's a beautiful and profound chapter with many lessons and stories, और इसमें बहुत ही आपको सबक अंदोश पैगामात भी मिलेंगे जो कि आपके ईमान को अफरोज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह कहफ is the 18th chapter of the Quran. It's a very significant chapter with many stories and lessons. सूरह कहफ कुरान पाक का 18वां सबक है, 18वीं सूरत है, और इसमें बहुत ही आपको टोटल आपको 4 कहानियाँ मिलेंगी जिसमें 4 अलग अलग सबक आपको मिलेंगे। It's recommended to recite सूरह कहफ every Friday. It's believed to have numerous blessings. हर जुम्मे सूरह कहफ पढ़ने का हुक्म है और इसके बहुत ही फ़ज़ल व बरक़ात हैं। जी तो समरी स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह कुरान पाक आप ओपन कर लें, साथ साथ आप सूरह कहफ को पढ़ते जाएं और यहाँ से समरी को आप लोग सुनते जाइएगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सूरह कहफ 1 to 28, 1 से 28 तक की समरी। ये सूरत फितने दज्जाल के ख़िलाफ़ मौसर है। आगाज़ यहाँ से किया कि अल्लाह ने एक सीधी खड़ी हदायत की किताब उतार दी। ईसाइयों के मन घड़त अकायद की मज़म्मत की। उन्हीं मन घड़त और खिलाफ अकल की दलाइल की वजह से उन्होंने बादशाहों के गठजोड़ से इंसानी तजस्सुस पर गैर फितरी पाबंदी लगाई। नतीजा ये कि वो रद्द-ए-अमल आया कि इंसानों की एक अज़ीम अक्सरियत मज़हब से बेज़ार हो गई। अब दुनिया की ज़ीनत की दजल का ज़िक्र किया जो इंसानों के लिए मुज़य्यन है और इंसानों के अमल स्वाले का इम्तिहान है। फिर चंद नौजवानों की मिसाल दी जिन्हें जब हक़ बात मालूम हुई
تو بادشاہ کے اختیار کے دجل کی پرواہ کیے بغیر انتہائی واضح اور صاف لفظوں میں اس کے سامنے حق بیان کیا۔ آپ کو حق معلوم ہو لیکن آپ کسی دجل سے دب کر اسے واضح بیان نہ کر سکیں تو حق اب گیا۔ لوگ ان کے عمل کی پیروی کی بجائے ان جھگڑوں میں پڑ گئے۔ کتنے تھے، مسجد بنائیں یا مقبرہ، کتنی دیر سوئے وغیرہ، یعنی غیر اہم بحثوں میں الجھنا اللہ کو ناپسند ہے۔ فرمایا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، آپ اللہ قرآن کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ انہیں تو اللہ نے اپنی قدرت سے غار میں پناہ دے دی، آپ کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فقراء صحابہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور کسی دنیا پرست اور غافل کی پرکشش باتوں پر کوئی دھیان مت دیں۔ اٹھائیس سے 82 سورہ کہف۔ ہر نبی کے بارے میں فرمایا کہ وہ واضح طور پر ہدایت دیتا، لیکن انکار کرنے والے اپنے باطل دلائل سے حق کو دبانے کی کوشش کرتے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے قرآن سے دعوت دی جائے اور پھر بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ اب اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جس میں بخاری کے مطابق حضرت موسیٰ کے منہ سے ایسا کلمہ نکل گیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے انہیں اپنے ایک بندے کی شاگردی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب اس اللہ کے غلام نے ایک ایسا کام کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی شریعت کے مطابق ٹھیک تھے، اور ان میں ان دونوں کو بظاہر دنیا کا نقصان بھی تھا۔ حضرت موسیٰ انہیں ہر بار اپنی شریعت اور عقل کے مطابق ٹوکتے رہے۔ اس معاملے میں اللہ نے حضرت موسیٰ پر کوئی عتاب نہیں فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ کا رویہ ہمارے لیے مثال ہے کہ انہوں نے اللہ کے مقرر کردہ معلم کو بھی اللہ کی شریعت سے ٹوکا، تو آج تو قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں کسی بزرگی یا روحانیت کے دجل کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اب طرز عمل کی بھی اللہ کی مقرر کردہ اس معلم نے وضاحت کی کہ وہ احکام کی تکمیل کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی فعل ان کا ذاتی ارادہ سے نہیں تھا، اور ان تمام کاموں میں سے اللہ کی منشا اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کے بڑے نقصان سے بچانا تھا۔ اب علماء یہود کا اگلا سوال کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتایا جائے۔ فرمایا وہ بھی ایک انسان تھا جسے ہم نے خوب دنیاوی حساب دیے۔ اب وہ ایک مہم پر روانہ ہوئے اور اللہ کی مدد سے فتح پائی، اور وہاں ایسی حکومت الہی قائم کی جس میں مجرموں کا جینا مشکل اور نیکوکاروں کے لیے دین و دنیا میں آسانی کا معاملہ کیا۔ سورہ کہف 83 ٹو لاسٹ، 83 سے آخری۔ اس کے بعد وہ مزید ایک علاقے میں پہنچے جہاں لوگوں نے ایک قوم یاجوج ماجوج کے فساد مچانے کا ذکر کیا۔ اس مسلم بادشاہ نے ان کی مدد کی اور انسانی وسائل کی فراہمی پر ان کے اور حملہ آور قوموں کے درمیان ایک آہنی دیوار قائم کر دی۔ قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر 2 بار ہے، اور ہمیشہ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یہ قوم قرب قیامت میں حضرت مسیح کے دجال کو قتل کرنے کے بعد ظاہر ہوگی۔ اس صورت کے آخری 10 آیات کو بھی پہلی 10 کی طرح
فتنہ دجال کے خلاف مؤثر قرار دیا۔ اس کا مضمون بھی وہی ہے کہ انسان دنیا کی زینت کے پیچھے لگ کر تمام توانائیاں اور کوششیں اس کے حصول میں لگا دے اور آخرت میں اسے کچھ بھی نہ ملے، یہاں تک کہ میزان قائم ہی نہ کی جائے، کیونکہ دینی فریضہ اور اللہ کے مکمل بندگی کے لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا لازمی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم was revealed in Makkah and it consists of total 98 verses۔ سورہ مریم مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکی صورت ہے، اور اس کی ٹوٹل 98 آیات ہیں۔ سورہ مریم hold great significance. It tells the story of Prophet Zakaria, Prophet Yahya and miraculous birth of Prophet Isa۔ سورہ مریم کی بھی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، اور اس صورت میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ It's a chapter that emphasizes the importance of faith, patience and power of prayer۔ اس سبق میں ایمان پہ، صبر پہ زور دیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ نماز و دعا میں کتنی طاقت ہے۔ سورہ مریم 1 سے 50، 1 to 50 سمری۔ اس صورت کے آغاز میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر کیا۔ حضرت مریم کے ہاں جب بغیر کسی انسان کے ہاتھ لگائے حضرت مسیح کی ولادت ہوئی تو ان پر یہ مرحلہ بہت سخت تھا، لیکن معجزانہ پیدائش کے ساتھ حضرت مسیح نے پیدا ہوتے ہی معجزانہ طور پر بول کر کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں دینی فرائض پورے کرنے والا ہوں اور اپنی والدہ کا خدمت گزار ہوں۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی مکمل اطاعت کی دعوت دی، لیکن اپنی بزرگی اور روحانیت و مسندوں کی محبت میں گرفتار علماء یہود ان کی دشمنی پر اڑ گئے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے والد سے انتہائی باادب لہجے میں بات کی کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، آپ کیوں اپنی قوم کی طرح اللہ کے سوا کسی کو پوچھتے ہیں؟ حق کی دعوت کڑوی ہوتی ہے، چاہے جتنی مرضی باادب پیش کی جائے۔ اب ان کے باپ کی فرعونیت جاگی اور ان کو گھر چھوڑ جانے یا بصورت دیگر رجم کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت ابراہیم کا اسوہ یہی ہے کہ حق بات کہو اور پھر دنیاوی نقصان کی قربانی دے دو۔ مزید انبیاء حضرت موسیٰ و ہارون و اسماعیل جو وعدوں کے 51 ٹو لاسٹ 51 سے آخر تک کی سمری۔ مزید انبیاء حضرت موسیٰ و ہارون و حضرت اسماعیل جو وعدوں کے بڑے سچے اور اپنے اہل و عیال کو خاص طور پر نماز کی تاکید کرتے، فرمایا یہ لوگ انعام یافتہ لوگ تھے، جیسے ہی ہدایت ان کے پاس آتی بلا استثنا قبول کر لیتے۔ ان کے بعد ان کی نسلوں میں وہ لوگ بھی آئے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے اور دنیاوی خواہشات کو ترجیح دینے والے تھے۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے باغیوں کی بھی ان کے اعمال شر کی شدت کے مطابق طبقات بنائے جائیں گے۔ جہنم کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، حقیقی ایمان والے اسے پار کر سکیں گے۔ فرمایا ہم لوگوں کی مہلت دراز کرتے ہیں اور لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر خاص فضل ہے۔ شیطانی وحی کا ذکر دوبارہ آیا کہ یہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، انہی کے اکسانے پر لوگ حق کی مخالفت میں مزید شدید ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان تنہا اپنے رب کو حساب دینے آئے گا۔ فائنل انٹرویو اللہ اکیلے ہی کریں گے۔ جو لوگ حقیقی ایمان لائیں گے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن کا یہ مضمون دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ نبی کو قرآن کا اعلیٰ دعوت دیا گیا۔
آگے بڑھیں گے. سورہ طٰہٰ. Surah Taha is the 20th chapter of the Quran. It was revealed in Makkah and consists of 135 verses. Surah Taha قرآن پاک کی 20ویں صورت مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورت ہے اور 135 آیات ہیں. This chapter tells the story of Prophet Musa and his encounter with Allah. اس سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذکر کیا گیا. It highlights the importance of faith, perseverance and the power of divine guidance. اس سبق میں ایمان پر اور صحیح راہ پر چل کے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ رہنے کی ہدایت اور اس پہ استقامت کے بارے میں بتایا گیا. سورہ طٰہٰ 1-46 1 سے 46 سمری. فرمایا اے نبی، آپ دعوت قرآن اور لوگوں کے رویوں پر اپنی حد سے زیادہ فکر مند نہ ہو. یہ تو ہم نے انہیں اختیار دیا جو چاہے قبول کرے. حضرت موسیٰ کا واقعہ نقل کیا کہ کیسے وہ ایک وادی میں آگ کی تلاش میں پہنچے جہاں اللہ نے ان سے کلام فرمایا. انہیں اللہ کی یاد اور محاسبہ آخرت کے خوف کو ہر دم ذہن نشین رکھنے اور کسی غافل اور دنیا پرست کی پیروی سے چوکنا رہنے کا حکم دیا. انہیں معجزات عطا کیے اور فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم فرمایا. حضرت موسیٰ نے سر تسلیم خم کیا، ساتھ ہی اس معاملے میں اپنی سمجھ کے مطابق اللہ سے اسباب کی دعا کی، اپنی زبان اور اپنے بھائی کے بارے میں. اللہ نے دعا قبول فرمائی. ساتھ ہی ان سے اپنے پرانے احسان کے کیسے اللہ نے انہیں ان کی ماں کے پانی میں بہا دینے کے باوجود موجزانہ طور پر ان کی حفاظت فرمائی، اور جہاں پہنچے وہ وہی تھا جس کے ڈر سے ماں نے انہیں بہایا. پھر فرعون اور اس کی بیوی کا انہیں گود لینا، ان کی حقیقی والدہ کا انہیں دودھ پلانا. فرمایا تم ہماری مقرر کردہ قدر سے ہی یہاں تک پہنچے ہو. اب فرعون کو دعوت دینے میں اللہ نے نرم انداز میں دعوت دینے کی تاکید کی، کیونکہ دعوت کا طریقہ ہمیشہ مخلصانہ ہونا چاہیے، چاہے سامنے کیسا ہی سرکش ہو. 47 to last 47 سے آخر تک سمری. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کی فرما بردار اختیار کرنے اور انکار کی صورت میں عذاب کی دعوت لے کر پہنچے. پہلے تو اس نے اللہ نے بارے میں کچھ باطل سوال کیے، پھر کہنے لگا اچھا پچھلے لوگ یعنی ہمارے باء اجداد کا کیا بنا جن تک دعوت نہیں پہنچی. یہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ کسی زیر بحث پر نہیں آتے. حضرت موسیٰ نے بات کو طول دینے کی بجائے اتنا کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اللہ کا رسول ہونے کی دلیل کے مطالبے پر حضرت موسیٰ نے اسے معجزے دکھائے، لیکن اس نے اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اسے جادو قرار دیا اور کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں جو صرف جادو کے زور پر تمہاری بہترین تہذیب کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ہر محاذ پر مقابلے کے لیے پہلے تو اس نے جادو کا توڑ جادو سے کرنے کا بیانیہ گھڑا. جادوگر منگوائے گئے، مقابلہ ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے. وہ جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور ایمان لے آئے. اب فرعون نے قوم کو پھر دھوکہ دیا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. جادوگروں کو اذیت ناک طریقے سے قتل کرنے کا فرمان جاری کیا. ادھر ان میں حضرت ابراہیم اور اصحاب کہف والی حسینی روح بیدار ہوئی، کہنے لگی کہ لو جو کرنا ہے تم جو کر سکتے ہو دنیا کی زندگی میں. اللہ سے مغفرت اور صبر مانگنے لگے. اس طرح دھوکے دے کر فرعون نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو غرق کیا. اب فرعون جیسے لیڈر کے بعد ایک اور لیڈر کا ذکر آیا جو روحانیت اور مذہب کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد حضرت ہارون کی موجودگی میں اس نے بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا. سامری جادوگر. ایسے لوگوں سے، عام لیڈروں سے ذرا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ نیکی کے نام پر آدمی مخلص ہونے کے باوجود دھوکہ کھا سکتا ہے.
فرعون اور سامری کے بعد اللہ نے آدم اور شیطان کا ذکر کیا. شیطان نے بھی ایسے ہی دلائل دھوکہ دے کر آدم کو جنت سے محروم کیا. That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے ہمارے اور آج کی کلاس میں کوئی کمی بیشی رہی ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. باقی اگر کلاس میں تھوڑی سی ڈسٹورشن ہوتی ہے تو اس کے لیے I really apologize. تو see you all in the next class انشاءاللہ تعالیٰ. اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آج کی کلاس اور پچھلے تمام گزشتہ کلاسز آپ سب کو بینیفٹ دے رہی ہوں گی. نہیں دے رہی تو اللہ تعالیٰ ایسا اثر پیدا کر دے کہ اس کے ذریعے سب کے معاملات میں آسانی ہو رہی ہو. تو ٹل دین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.